हुकूमत मुज़ाकरात पर ना मानी तो होगी सिविल नाफरमानी, पीटीआई ने खबरदार कर दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो हफ्ते से सिविल नाफरमानी का आगाज हो जाएगा। शुरुआत समंदर पार पाकिस्तानियों से होगी। कारकुन चार्ज हैं, बानी ने कॉल दी तो फिर इस्लामाबाद आ जाएंगे। हुकूमती वुज़रा मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदा बयानात दे रही हैं। बानी पीटीआई की बहन कहती हैं, मुतालबे ना माने तो पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके, बैरून मुल्क से डॉलर भेजना बंद कर देंगे। बानी पीटीआई ने कहा है, हमें दीवार से लगा दिया गया, कोई और रास्ता नहीं बचा। बानी ने कहा है, हमें अपने इदारे पर यकीन को खत्म नहीं करना, एतमाद करना है। आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, कैसे बात कर लें? पीटीआई ने रियासत पर हमला किया, उसके सबूत मौजूद हैं। आपने देखा कि कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकते, तो नजर आ गया कि सियासत का क़िबला पार्लियामान है। सेनेटर शेरी रहमान पीटीआई क़यादत पर बरस पड़ी, कहा फर्द वाहिद के लिए लड़ेंगे तो सियासत नहीं कर सकेंगे। आप मुल्क से बाहर जाकर मुल्क की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात का ढोंग फैज़ हमीद को बचाने के लिए है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे जिससे फैज़ और बानी का एहतसाब ना हो। पहले कहा गया कि हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, शराइत और सिविल नाफरमानी की तलवार लटकती हो तो बात नहीं हो सकती। पीटीआई सर्टिफिकेट जारी करे, क्या हम अब भी चोर हैं या नहीं, या उन्होंने नुक्ता नजर बदल लिया है? वो डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं तो रास्ते खुले हैं। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, कवायद ज़वाबित तय हो रही हैं। असद कैसर ने बता दिया, कहा बातचीत जब भी होगी सबके सामने होगी, खुफिया मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हैं और दस्तयाब भी। मुज़ाकरात करने वाला बाइख्तियार होना चाहिए। स्पीकर से कोई बात नहीं हुई, वो मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, हमेशा से मुज़ाकरात का हामी हूँ, ये ढीठ लोग हैं, शायद मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हो। अच्छी बात है, फैज़ हमीद पर सियासत में हिस्सा लेने पर मुकदमा चल रहा है। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 ने फर्द जुर्म आयद की। केस नैब से FIA को मुंतकिल किया गया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। रेफरेंस के मुताबिक सऊदी वली अहद के दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत उसकी मालियत से कम लगाई गई। बानी पीटीआई और वजारत उज़्मा के दौरान 108 में से 58 तहाइफ अपने पास रखे। सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास न होने का जिम्मेदार ऐवान सदर है, शिकायत सदर ममलिकत से है। उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिल हुकूमत ने तैयार किया था, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया? किसी भी बिल पर सदर आईनी मुद्दत में दस्तखत ना करें तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। हमारा दावा है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, मामले को गैर जरूरी तौर पर उलझा दिया गया। हमने तय कर लिया, एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात JUI के हवाले। मदारिस रजिस्ट्रेशन का नया हुकूमती मुसव्विदा भी मौलाना को दे दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर हो गया तो वजारत तालीम से रजिस्टर्ड 18,000 मदारिस की कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी। अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने 2019 मुआहिदे के मुताबिक वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन की तस्दीक की थी। मदारिस रजिस्ट्रेशन का 2019 का निज़ाम बरकरार रखा जाए। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, मदारिस से मुताल्लिक कोई नया तनाज़ा पैदा न किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे हैं उस पर तवज्जो दें। मदारिस में जदीद तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने की जरूरत है। डी चौक जाने का फैसला आपका था, ये अली अमीन गंडापुर का। क्या बानी पीटीआई की इजाजत से सियासी फैसले किए थे? आपके और अलीमा खानम के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों में कितनी सदाकत है? बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद के मौके पर सहाफियों के सवालात। बुशरा बीबी ने किसी सवाल का जवाब न दिया।
وزیر اطلاعات پنجاب نے طنز کے تیر چلا دیے۔ اسما بخاری نے کہا 24 اور 26 نومبر کو جوشیلے خطاب کرنے والی انقلابی بھاشن پچھاور چھوڑ کر آئیں۔ آج قوم کو بتا دیں ڈی چوک سے دوڑ کیوں لگائی تھی۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرم عائد۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ اے ٹی سی کے جج منظر علی نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات کی کارروائی 23 دسمبر تک ملتوی۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے وفاقی حکومت سے 9 اور 10 مئی کی ایف آئی آرز اور دیگر تفصیلات طلب کر لی۔ آئینی بینچ نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے رولز بھی مانگ لیے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، جو شخص آرمڈ فورسز میں نہیں اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اس طرح تو کوئی اکسانے کا سوچے اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ ملک میں سب سے بڑا عہدہ صدر پاکستان کا ہے۔ ایوان صدر پر حملہ ہو تو ٹرائل اے ٹی سی میں ہوتا ہے۔ جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ حکومت نے بلاول بھٹو سے جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کی درخواست کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی مشاورت کے بعد جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو جوڈیشل کمیشن میں یکساں نمائندگی نہ ملنے پر ناراض تھے، احتجاجاً اپنا نام واپس لیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن میں 5 ارکان میں پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ حکومت کے 3 اور اپوزیشن کے 2 ارکان شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا قانون آ جائے تو آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے آرڈیننس کے تحت بنی کمیٹی ختم ہو گئی۔ کمیٹی کے فیصلوں کو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز کا تحفظ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور دیگر نے آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے، بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، کیا الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا حق رکھتا ہے؟ ٹرائل کورٹ کی پاور الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے آ گئی؟ الیکشن کمیشن نے تو بلڈوزر لگایا ہوا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا، حقائق جانچنے کے لیے کیا انکوائری کی گئی؟ کیا الیکشن کمیشن تمام عدالتوں سے بالا تر ہے؟ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں؟ کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی درخواست پر عادل بازئی کو ڈی سیٹ کیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت کراچی رجسٹری میں اجلاس، سندھ کی جیلوں میں مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کا جائزہ۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی، آئی جی جیل خانہ جات اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق سندھ کے لیے جسٹس ریٹائر ارشاد علی شاہ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی جیلوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لے کر جامع اصلاحاتی پیکج تجویز کرے گی۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی 3 سال سے زائد عرصے سے فیصلے کے منتظر قیدیوں کو ترجیح دی جائے۔ فوجداری نظام انصاف سے متعلق سابقہ پالیسیز کا جائزہ لیا جائے۔ ایف آئی اے نے دبئی میں پاکستانی شہریوں کی جائیدادوں سے متعلق 43 کیسز بند کر دیے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ 50 سے زائد شہریوں کے خلاف اہم شواہد اکٹھے نہ کر سکا۔ 6 سال کی تحقیقات کے بعد کیسز بند کر دیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے 50 سے زائد شہریوں کا تعلق پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ سے ہے۔ 2018 میں ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔
شام میں پھنسے پاکستانیوں کا پہلا قافلہ وطن واپس پہنچ گیا 81 افراد براستہ بیروت اور دبئی اسلام آباد پہنچ گئے قافلے میں موجود سلمان رضا نے بتایا ہم دمشق کے مضافات میں رہائش پذیر تھے وزیر اعظم کے لبنانی حکومت سے رابطے پر ہماری واپسی ممکن ہوئی زائرین نے بیروت میں پاکستانی سفارت خانے کا شکریہ ادا کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی گیری کرسٹن کے بعد جیسن گیلسپی نے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا جنوبی افریقہ جانے سے انکار گیلسپی اپنے اسسٹنٹ ٹم نیلسن کے معاہدے میں توسیع نہ دیے جانے پر نالاں ہیں ذرائع کا بتانا ہے گیلسپی نے ذاتی وجوہات کا کہہ کر بورڈ کو جنوبی افریقہ نہ جانے سے متعلق آگاہ کر دیا اور جلد استعفی دیں گے وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن اکتوبر میں عہدے سے مستعفی ہوئے تھے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے کھیلا جائے گا چیمپئنز ٹرافی پر آئی سی سی کی غیر سنجیدگی جے شاہ کو چیمپئنز ٹرافی سے زیادہ 2032 کے اولمپکس کی فکر سارے معاملات چھوڑ کر آسٹریلیا پہنچ گئے بھارتی میڈیا کے مطابق جے شاہ برسبن میں اولمپکس کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کریں گے سال 2032 کے اولمپکس گیمز کی میزبانی برسبن میں کرے گا جے شاہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ بھی دیکھیں گے چیمپئنز ٹرافی پر تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا چین نے بڑی تیزی سے ترقی کی چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے ماحولیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں پابندیاں اٹھ گئیں پی آئی اے کی مشکلات کم نہ ہوئیں قومی ایئر لائن کے 34 میں سے 17 طیارے خراب پڑے ہیں انجن اور گیئر میں خرابی پرزے نہ ہونے سے طیارے گراؤنڈ کیے گئے 5 ATR طیاروں میں سے صرف 2 طیارے فعال ہیں پی آئی اے کا یورپ فلائٹ آپریشن مشکل میں پڑ گیا کراچی پولیس چیف کا چارجڈ پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کا اعلان جاوید عالم اوڈھو نے کہا شہریوں سے چارج پارکنگ کے نام پر بھتہ نہیں لینے دیں گے کوئی بدماشی کرتا ہے تو پھر پولیس سے زیادہ بدماش کوئی نہیں شہر بھر میں چارج پارکنگ بورڈ آویزہ کیے جائیں گے متعلقہ ادارہ یہ کام نہیں کرتا تو پولیس خود بینر لگائے گی سابقہ دور میں قیدیوں پر تشدد یا قتل کرنے میں ملوث ہر شخص کو سخت سزا دی جائے گی شام میں بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے والی حیات التحریر کے سربراہ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے بیرون ملک موجود افراد کی حوالگی کے لیے حکومتوں سے رابطہ کریں گے شام کے 70% رقبے پر جنگجوؤں اور 20% پر سیرینی ڈیموکریٹک فورسز کا قبضہ ہے شام کی موجودہ صورتحال خطے کے لیے خطرہ ہے شام کی موجودہ صورتحال انتہا پسندوں کو فروغ دے سکتی ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اسرائیلی انخلا پر جنرل اسمبلی قرارداد کا خیر مقدم کرتا ہے بھارت کشمیریوں کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کی کارروائیاں بند کرے پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کا کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مرحوم سید علی گیلانی کی رہائش گاہ پر چھاپا کتب اور دستاویزات قبضے میں لے لی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے حیات پورہ مومن آباد میں تحریک حریت جموں کشمیر کے دفتر پر بھی چھاپا مارا دفتر میں موجود اہم دستاویزات ضبط کر لی نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شام کے معاملات سے دور رہنے کا فیصلہ کہا شام کو اپنا مسئلہ خود حل کرنا چاہیے ہماری حکومت میں ترجیحات مختلف ہوں گی روس اور یوکرین کے مسئلے کو حل کرنا اولین ترجیح ہے ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کو اپنی تقریب حلف برداری میں مدعو کر لیا ٹرمپ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے ملک کے مختلف حصوں میں سردی مزید بڑھنے کی پیشگوئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -13 ڈگری ریکارڈ اسکردو -7 کالام کلات -6 گلگت استور اور کوئٹہ میں -5 اسلام آباد -1 تک گر گیا پشاور میں 3 لاہور ملتان 7 کراچی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا قلعہ عبداللہ کے 100 سال قدیم ہوٹل کے نمکین روسٹ کی دھوم
روزانہ روسٹ کی 2 سے 2,500 پلیٹیں فروخت ہوتی ہیں۔ دوسرے ہوٹل والے بھی روسٹ کھانے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ہوٹل اس وقت سے قائم ہے جب کوئٹہ چمن شاہراہ پر صرف 2 بسیں چلتی تھیں۔ T20 سیریز میں واپسی کا مشن، پاکستان کرکٹ ٹیم کی سینچورین میں پریکٹس۔ جنوبی افریقی ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری۔ دوسرا T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹمبا باوما ٹیم کی قیادت کریں گے۔ T20 سیریز میں آرام کے بعد سٹار کھلاڑیوں کی ون ڈے میں واپسی۔ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ چیمپئنز T20 کپ میں مارکوس نے میدان مار لیا۔ اسٹالینز کو 3 رن سے ہرا دیا۔ مارکوس نے پہلے بیٹنگ کر کے 170 رنز بنائے۔ اسٹالینز جیت کے قریب آ کر ہمت ہار گئے، 167 رنز بنا سکے۔ نوجوان بیٹر موز صداقت کی شاندار بیٹنگ، 82 رنز کی اننگز کھیلی۔ دوسرے میچ میں لائنز کا ڈالفن سے مقابلہ جاری۔ تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔